रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ कशमाला शाह और आप देख रहे हैं उर्दू मेरी ज़ुबान है। आज चूँकि सूरह अहज़ाब का पहला लेक्चर है, लिहाजा सूरह के तारुफ से हम इब्तिदा करते हैं। सूरह अहज़ाब में 9 रुकू, 73 आयात, 1280 कलिमात और 5790 हरूफ शामिल हैं। ये सूरत कुरान मजीद में 33वें नंबर पर मौजूद है और ये सूरह सिपारा नंबर 21 और 22 में मौजूद है। चूँकि ये सूरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना मुनव्वरा में क़याम के दौरान नाजिल हुई, इसी वजह से इसे मदनी सूरह कहा जाता है। अहज़ाब का लफ्ज़ हिज़्ब से निकला है, जिसके मानी है टोली, जमात या ग्रोह, और ये टोली, जमात या ग्रोह एक होना लाजमी है। अब जब हिज़्ब की जमा अहज़ाब आ जाती है तो ये वाहिद जमा में बदल जाते हैं, यानी टोलियाँ, एक से ज़्यादा ग्रोह या जमातें। इसे फ़ौजी टोलियाँ भी कहा जा सकता है, फ़ौजी टोलियाँ या फ़ौजी ग्रोह। सूरह अहज़ाब का नाम इसकी आयत नंबर 20 में मज़कूर है, जब अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है यहसबूनल अहज़ाब लम यज़हबू। और चूँकि इस सूरह में ग़ज़वा अहज़ाब का तफसीली ज़िक्र किया गया है, इसी वजह से इसका नाम सूरह अहज़ाब है। सूरह अहज़ाब के ज़माना नज़ूल का तयन करने के लिए ज़रूरी है कि हम जायज़ा ले लें कि इस सूरह में कौन से अहम वाक़यात का ज़िक्र किया गया है और ये वाक़यात कब पेश आए। तो बुनियादी तौर पर इस सूरह में 3 अहम वाक़यात का ज़िक्र किया गया है, जिसमें सबसे पहला ग़ज़वा अहज़ाब है, जो कि शवाल 5 हिजरी में पेश आया था। दूसरा अहम वाक़या ग़ज़वा बनु कुरैज़ा है, जो ज़ीक़त 5 हिजरी में पेश आया, जबकि तीसरा अहम वाक़या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से निकाह है, जो कि ज़ीक़त 5 हिजरी में हुआ था। अगर इन तीनों वाक़यात को मद्देनज़र रखा जाए तो ये बात वाज़ेह होती है कि ये सूरह 5 हिजरी में नाजिल हुई। ग़ज़वा अहज़ाब को बेहतर तौर पर जानने के लिए लाज़मी है कि सूरह अहज़ाब या ग़ज़वा अहज़ाब का तारीख़ी पस मंज़र देख लिया जाए। जंग उहद या ग़ज़वा उहद, जो कि शव्वाल 3 हिजरी में पेश आया था, इस ग़ज़वे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकर्रर किए हुए तीर अंदाज़ों की गलती की वजह से लश्कर इस्लाम को जो शिकस्त नसीब हुई थी, उस शिकस्त की वजह से मुशरिकीन अरब, यहूद और मुनाफिकीन की हिम्मतें बहुत बढ़ गईं, जो कि ग़ज़वा बदर के बाद बहुत कम हो गई थीं। लिहाजा लेकिन ग़ज़वा उहद में जुज़वी तौर पर फ़तह मिलने के बाद दिन ब दिन उनके हौसले बढ़ने लगे और उन्हें उम्मीद पैदा हो गई कि वो इस्लाम और मुसलमानों का खात्मा कर सकते हैं। उनके बढ़ते हुए हौसलों का अंदाज़ा उन वाक़यात से लगाया जा सकता है जो ग़ज़वा उहद के बाद 1 साल के अंदर पेश आए। इनमें सबसे पहला और सबसे अहम वाक़या कुफ़ार के मुबल्लिगीन के कत्ल का है। सफ़र 4 हिजरी में कबाइल अज़ल और कारा ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर उनसे चंद आदमी मांगे ताकि वो उनके इलाके में जाकर लोगों को दीन इस्लाम की तालीम दे सके। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन कबाइल की दरख्वास्त पर 6 सहाबा कराम को इनके साथ कर दिया, मगर मदीना मुनव्वरा से बात बाहर पहुँचते ही वो लोग कबीला हुज़ैल के कुफ़ार को इन बेबस मुबल्लिगीन पर चढ़ा लाए और इनमें से 4 को कत्ल कर दिया गया, जबकि 2 मुबल्लिगीन कराम को मक्का मुकर्रमा में उनके दुश्मनों के हाथ फरोख्त कर दिया गया। अब हम बहुत अच्छे तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कुफ़ार, मुनाफिकीन और ख़ास तौर पे अहले अरब, जो कि ग़ज़वा बदर में मुसलमानों के हाथों बदतरीन शिकस्त से दोचार हो चुके थे, जब उनके हाथ मुसलमान लगे होंगे तो उन्होंने उनके साथ क्या किया होगा। यही नहीं बल्कि इसी महीने यानी सफ़र में बनी आमिर के एक सरदार की दरख्वास्त पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और तबलीगी वफ़द उनके साथ रवाना किया था,
جس میں بعض روایتوں کے مطابق مبلغین کرام کی تعداد 40 جبکہ بعض کہتے ہیں کہ ان کی تعداد 70 تھی۔ جب ان مبلغین کو بھیجا گیا ان سرداروں کے ساتھ تو ان کے ساتھ بھی بالکل وہی واقعات دہرائے گئے جو اس سے پہلے پیش آئے تھے، اور ان کو بھی اچانک نرغہ کر کے مدینہ کے باہر قتل کر دیا گیا۔ اسی دوران مدینہ منورہ میں آباد یہودیوں کا قبیلہ بنو نذیر کی سازشیں بھی تیز ہوتی گئیں، اور انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی ناپاک سازش کی۔ بعض روایتوں میں کہا جاتا ہے کہ قبیلہ بنی نذیر کی ہی ایک عورت نے انصار کے سردار تک یہ بات پہنچا دی کہ بنی نذیر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی سازش کر رہے ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برفق ان کی سازش کی خبر ہو گئی اور وہ قتل سے محفوظ رہے۔ بعض مقامات پر یہ بھی آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے خبر دے دی تھی کہ بنی نذیر نے ان کی سازش کا منصوبہ بنایا ہوا ہے۔ یوں ان کی سازش مسلمانوں پر یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آشکار ہو گئی۔ اسی دوران باقی کفار کی بہادری دیکھ کر قبیلہ بنی غطفان نے بھی مدینہ منورہ پر چڑھائی کی مکمل تیاری کر دی، اور وہ کسی لمحہ بھی مدینہ منورہ پر حملہ بولنے کے لیے تیار ہو گئے۔ لیکن کفار مکہ اور یہود کی ان سازشوں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آگاہ تھے، لہٰذا انہوں نے کچھ ایسے اقدامات کیے جس سے عرب میں اسلام کا رعب صرف بحال نہیں ہوا بلکہ پہلے سے بھی بڑھ گیا۔ ایک ایک کر کے ہم ان کا بھی اقدامات کا بھی جائزہ لے لیتے ہیں۔ سب سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ احد میں جب کفار فرار ہو گئے مسلمانوں کا نقصان کرنے کے بعد، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کے ٹھیک دوسرے دن جبکہ بہت سے مسلمان زخمی تھے اور بہت سے مسلمانوں کے گھروں میں صف ماتم بچھا ہوا تھا کیونکہ بہت سے صحابہ کرام شہادت پا چکے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی شدید زخمی تھے اور اپنے محبوب چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر افسردہ بھی۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جمع کر کے فرمایا کہ ہمیں لشکر کفار کے تعاقب میں جانا ہے تاکہ کہیں وہ راستے سے پلٹ کر ہم پہ دوبارہ حملہ نہ کر دیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اندازہ بالکل درست ثابت ہوا، کیونکہ قریش ہاتھ آئی ہوئی فتح کا کوئی فائدہ اٹھائے بغیر خوف میں مبتلا ہو کر ابتدا میں تو چلے گئے تھے، لیکن آدھے راستے میں پہنچنے پر انہیں خیال آیا کہ انہیں واپس جا کر مسلمانوں پر دوبارہ حملہ کرنا چاہیے۔ مسلمانوں کی طاقت جو کہ کافی کمزور پڑ چکی ہے اسے مکمل طور پر ختم کرنا چاہیے اور وہاں سے مال لے کے واپس آنا چاہیے۔ لیکن جب انہوں نے دوبارہ واپس آنے کا فیصلہ کیا تو انہیں اپنے جاسوسوں کے ذریعے اطلاع ملی، ابو سفیان کو بنیادی طور پر جو اپنے 3000 ساتھیوں کے ساتھ مدینے واپس آنا چاہتا تھا، اسے اطلاع یہ ملی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک لشکر لے کر اس کا تعاقب کر رہے ہیں، لہٰذا ان کی ہمتیں دم توڑ گئیں اور انہوں نے تعاقب کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ مبلغین کے پے در پے قتل کرنے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل عرب کے درخواست کرنے پر بھی مبلغین کو ان کے ساتھ بھیجنے سے انکار کر دیا، اور ممانعت کر دی گئی کہ کوئی بھی مبلغین ایسے سرداروں کی دعوت پر تبلیغ دین کے لیے وہاں نہیں جائیں گے جب تک کہ وضاحت نہ ہو جائے یا اس بات کی گارنٹی نہ دے دی جائے کہ ان مبلغین کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ بنی نذیر کی سازش آشکار ہونے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں 10 دن کے اندر اندر مدینہ سے نکل جانے کا حکم دیا۔ منافقین مدینہ کے سردار عبداللہ بن ابی نے بنی نذیر سے کہا کہ انہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر عمل درآمد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ اگر مسلمانوں نے زبردستی انہیں مدینہ سے نکالنے کی کوشش کی تو وہ بنو قریظہ کے ساتھ مل کر 2000 آدمیوں کے ذریعے ان کی مدد کرے گا۔ لیکن جب 10 دن گزر گئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محاصرہ کر لیا بنی نذیر کے قلعے کا، تب کوئی بھی ان کی مدد پر نہ آیا۔ آخر جب محاصرے کو کافی دن گزر گئے تو بنی نذیر نے اس شرط پر ہتھیار ڈال دیے کہ ان میں سے ہر 3 آدمی کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت دیں گے
کہ وہ ایک اونٹ پر جو کچھ لاد کر اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں لے جائیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی شرط مان لی۔ اس طرح مضافات مدینہ کا وہ پورا علاقہ جسے بنی نذیر رہتے تھے، ان کے باغات اور گڑیوں سمیت مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا، اور یہ بد عہد قبیلہ مدینہ سے نکل کر خیبر، وادی قرا اور شام میں آباد ہو گیا۔ اسی دوران بنی غطفان جو کہ مدینہ پر حملہ آور ہونے کے لیے پر توڑ رہے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 400 افراد کے ساتھ مل کر اچانک ان پر حملہ کر دیا۔ اس اچانک حملے نے ان کے اوسان خطا کر دیے، اور کسی جنگ کے بغیر وہ اپنا گھر بار اور مال اسباب چھوڑ کر پہاڑوں میں منتشر ہو گئے۔ یہ تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہترین رہنمائی اور لیڈرشپ، جس کی وجہ سے کفار مکہ اپنے عزائم میں، اپنے مقاصد میں کامیاب نہ ہو سکے، اور اس کے بعد انہوں نے مسلمانوں پر ان چھوٹے چھوٹے حملوں کے بجائے ایک بڑا اور فیصلہ کن حملہ کرنے کا فیصلہ کیا، جو کہ غزوہ احزاب کی صورت میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ تاریخی پس منظر کا ایک مفصل جائزہ لینے کے بعد ہم موضوعات دیکھ لیتے ہیں کہ کون سے اہم موضوعات ہیں جن کا ذکر کیا گیا ہے سورہ احزاب کے اندر۔ تو سب سے پہلا جو اہم موضوع ہے اس میں وہ ہے متبنہ کے بارے میں اسلامی قوانین۔ متبنہ منہ بولے بیٹے کو کہا جاتا ہے، اور اس کی تفصیلات ہم رکو نمبر 1 میں پڑھیں گے۔ دوسرا اہم موضوع تھا غزوہ احزاب اور غزوہ بنو قریظہ۔ تیسرا ازواج مطہرات کے لیے احکامات۔ نمبر 4 پر آ جاتا ہے معاشرتی اصلاحات۔ پانچواں ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کفار کی جانب سے لگائے جانے والے اعتراضات کے جوابات جو کہ اللہ تعالیٰ نے دیے تھے۔ چھٹا اہم موضوع ہے قانون طلاق۔ بنیادی طور پر یہ قانون کا طلاق کا مکمل قانون نہیں ہے، بلکہ قانون طلاق کی ایک دفعہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگلا ہمارے پاس آ جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نکاح کا خاص ضابطہ۔ 8ویں نمبر پر ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کی ہدایت۔ اور 9واں اور آخری اہم موضوع ہے کفار کی افواہ بازی جو کہ دن بدن بڑھتی جا رہی تھی، پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے سخت تنبیہ۔ آج کا سبق ہمارا ختم ہوتا ہے، اور میں اس پیغام کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی کہ غور و فکر کی عادت اختیار کیجیے۔ یقین رکھیے اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات اور اس میں موجود کوئی بھی چیز بغیر وجہ کے نہیں پیدا کی۔ میرا اس وقت لیکچر دینا اور آپ کا یہ لیکچر سننا یہ بھی کسی وجہ کے بغیر نہیں ہے۔ لہٰذا سوچنے کی اور چیزوں پر، اپنے حالات و واقعات پر غور و فکر کرنے کی عادت اختیار کیجیے، اور مجھے اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔